चले, रोशनी में चले। नाज़रीन, प्रोग्राम कलाम की रोशनी में हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम गुज़श्ता प्रोग्राम से ही व्यवस्था है, क्योंकि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में मसीही तसव्वुर शहादत के मुतालिक काफ़ी कुछ सीखा, और आज के प्रोग्राम में हम उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें सीखेंगे। मैं पादरी फ्रेडरिक जॉन को खुशामदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में। भाई साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में मसीही तसव्वुर शहादत के हवाले से आपने बहुत अच्छी खूबसूरत बातें हमें कलाम की रोशनी में सिखाई। आज के प्रोग्राम में कुछ इसी से वाबस्ता कुछ और सवालात हैं। मैं चाहूँगी कि आप उनके जवाबात जो हैं वो हमारे नाज़रीन के लिए आज शेयर करें। शहादत जो लफ्ज़ है, इसको तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया और उसकी 3 स्टेजेस भी बताई। 3 स्टेजेस आपने बताई कि लफ्ज़ी शहादत, अमली शहादत और तजर्बाती या खूनी शहादत। मुझे ये बताइए कि अगर किसी शख्स को हम शहीद कहते हैं, कौन से असूल हैं या शहादत के हवाले से कौन से कवायद हैं या प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बिना पर हम किसी को शहीद करार देते हैं? ये सवाल जो है ये बहुत ही बुनियादी सवाल है जी, क्योंकि गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो लफ्ज़ शहादत है या किसी को हम शहीद का दर्जा देते हैं, तो मरने वाला खुद से डिसाइड नहीं करता कि मैं शहीद हूँ। गो कि उसको ये इस बात का तो इल्म होता है कि वो खुदा की राह में चल रहा है और उसमें उसको ये मौका मिला है कि वो अपने ईमान के सबूत में और अपने ईमान के तसलसल में अगर इस टेस्ट में से गुजर जाता है तो ये खुदा की मकबूलियत के दर्जे में एक उत्तम और कमाल की बात है। ठीक। लेकिन दुनिया में उसको शहीद के तौर पर जो जाना जाता है, तो वो फिर शहादत का जो टाइटल है वो फिर पीछे जो लोग उसकी जिंदगी से वाकिफ हैं, उसके काम से वाकिफ हैं, जिस अमल में से गुजरते हुए उसने खूनी शहादत का तजर्बा किया है, उसमें से गुजर गया है, तो फिर ये टाइटल जो है, ये खिताब जो है, ये फिर वो लोग देते हैं जो उसकी जिंदगी से वाकिफ है। अब जो भी ईमानदार शख्स है, क्योंकि ये जो शहादत का अमल है, फेल है, इसका ताल्लुक प्योर खालिस्तन ये मजहब के साथ है। इसका ताल्लुक किसी सियासत के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक किसी मुआशरे के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक खालिस्तन मजहब के साथ और आपके ईमान के साथ है। सही, ठीक है। और जब हम किसी ईमानदार की इन तीनों स्टेजेस के बारे में जानते हैं, तो फिर हम किसी को कहते हैं कि यस, ये बहुत अच्छा आदमी था, इसका ईमान बहुत अच्छा था, इसका अमल बहुत अच्छा था, ये कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता था, ये दीनदारी की जिंदगी बसर करता था, दुनियादारी की जिंदगी बसर नहीं करता था। तो दुनियादार लोगों की तरह जिंदगी बसर नहीं करता था। और अब इसको जब ये मौका मिला कि वो अपने ईमान को फाइनल स्टेज पर भी साबित कर दे, तो इसने उसको भी लिया और फिर लोग कहते हैं यस, ये शहीद है। और उसमें 3 चीजों का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो बाइबल मुकद्दस में इसका तस्करा हुआ है। पहली बात तो यह है कि जिसको हम शहीद करार देते हैं, जो पहली बात बाइबल मुकद्दस जिक्र करती है और लोग उसको देखते हैं, वो कलाम खुदा की वाकफियत है। कि कलाम खुदा जो है वो किसी भी शख्स के ईमान की परवरिश के लिए जरूरी है। क्योंकि जो शख्स कहता है जी मैं ईमानदार हूं और वो खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है, खुदा के कलाम का मुताला नहीं करता, तो वो ईमान में गुरू कैसे करता है? तो उसकी जो इल्मी फरासत है ईमान में और इल्मी जो उसकी इल्मी जो तरक्की है ईमानी तौर पर, थियोरेटिकल फेथ जिसे हम कहते हैं, वो कलाम मुकद्दस के अलावा किसी और किताब से नहीं मिलती। क्योंकि ईमान की बेस जो है वो किसी मैथ की किताब पर नहीं है। ईमान की बुनियाद तो बाइबल मुकद्दस पर ही है, कलाम खुदा पर ही है। तो जो शख्स शहादत की बात करते हैं, जब हम किसी को शहीद का टाइटल देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसकी ईमान की मजबूती क्या थी, वो ईमान को समझता कितना था। और ईमान को किसी का समझना कितना समझता है वो उसके खुदा के साथ रिलेशन की बात है। क्योंकि ईमान जो है, मैं सोचता हूं कि ईमान सिर्फ एतमाद का नाम नहीं है। ईमान जो है वो खुदा के साथ एक रिश्ते में एतमाद का नाम है। क्योंकि ये एक रिश्ते में एतमाद है। चीजों पर एतमाद को ईमान नहीं कहते, शख्सियात पर एतमाद और उसके रिश्ते में एतमाद
کا نام ایمان ہے کہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کلام مقدس کی واقفیت مناسب طور پر ہو. ہم جو ایمان رکھتے ہیں اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے اس کی بیس جو ہے وہ کلام مقدس ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شہادت, جس کو ہم شہادت کا درجہ دیتے ہیں یا ٹائٹل دیتے ہیں, اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کلام خدا سے کتنا واقف تھا, اس کا ایمان جو اس کا علمی ایمان تھا وہ کتنا مضبوط تھا, جو پہلی بات ہے, کیونکہ اسی پر اس کی جو عملی زندگی ہے وہ استوار ہونی ہے. ٹھیک ہے, اور جو کلام خدا ہے وہ اس کے ایمان کی بنیاد ہے, اور جتنا کلام خدا کو بہتر طور پر جانے گا اتنا ہی خدا کے ساتھ اس کا تجربہ بڑھتا جائے گا, اور پھر اسی طرح سے اس کا غیر متزلزل ایمان جو سیکنڈ شرط ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک سٹیج پر بہت مضبوط ایمان میں ہوتے ہیں, پر کسی ایک ایسی سٹیج آتی ہے جہاں پر ہم گر جاتے ہیں اور پھر گرتے رہتے ہیں, پھر گرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے بڑا غیر متزلزل ایمان چاہیے شہادت کے لیے, کلام خدا کی واقفیت جی اور غیر متزلزل ایمان. اور میں اس کے لیے جو ارشاد اعظم کا حوالہ ہے متی کی انجیل, اس کا 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت, میں یہ حوالہ اپنے ناظرین کے لیے پڑھ دیتا ہوں. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 28واں باب, جہاں پر غالباً ارشاد اعظم کا ذکر ہے. جی جی 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے, اور ان کو یہ تعلیم دو. تعلیم دو کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے میٹر آف تھیوریٹیکل فیتھ, تاکہ وہ کلام خدا سے واقف ہو. ٹھیک. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, عملی شہادت. اور جو عملی بات ہے, جو عمل کی بات ہے, وہ دراصل ایمان کی پریکٹیکل شکل ہے. ٹھیک. جو بات میں نے کلام خدا سے سیکھی, جو واقفیت میں نے لی اس سے, اس پر میرا غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے, اور پھر ایمان تھیوریٹیکل اور پھر پریکٹیکل کی بات ہے. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا فیتھ جو ہے بڑا پریکٹیکل ہی ہونا چاہیے, تھیوریٹیکل فیتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ کس چیز کو ہم پریکٹس کریں گے جب تک ہمارے پاس تھیوری نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ایمان کی عملی شکل جو ہے, پریکٹیکل شکل جو ہے, وہ تو اس کے بعد ہی بنے گی جب آپ کے پاس تھیوریٹیکل فیتھ ہوگا, تھیوری ہوگی, کلام خدا کی واقفیت ہوگی. تو احکامات خداوندی کی واقفیت اور اس کی رضا سے واقفیت ہمارے غیر متزلزل ایمان کی بنیاد بن جاتے ہیں. ٹھیک. تو پھر ایمان جو ہے, جس کو میں غیر متزلزل ایمان کہتا ہوں, وہ آپ کا علمی ایمان بھی ہے اور عملی ایمان بھی ہے. ٹھیک. اور علمی ایمان کی اہمیت اس لیے ہے کہ بہت دفعہ ہم ایسی باتوں کو سیکھ لیتے ہیں یا ایسی باتیں ہمارے علم میں آ جاتی ہیں جو بائبل کے مطابق نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آج کلیسیوں میں جب ہم نظر کرتے ہیں تو بہت سارے گروپس ہیں ہمارے کلیسیوں میں جو کہ مسیحی کہلاتے ہیں, لیکن ان کی تعلیمات جو ہے بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے. تو پھر چرچ نے ان کو بدعت قرار دے دیا. ٹھیک. اور یہ کہا کہ انہوں نے بائبل کی تعلیم کو مسخ کر دیا, ٹوسٹ کر دیا ہے. تو اس کی اصلی شکل کو, اس کی معنویت کو بدل دیا ہے. تو چرچ نے اس کو بدعت قرار دے دیا اور کہا کہ یہ اپنی صحیح تعلیم پر قائم نہیں ہے. ٹھیک. تو پھر وہ ان کا ایمان تو متزلزل ہو گیا. تو جس کی شہادت کی بات کرتے ہیں اس کا ایمان بائبلی اور غیر متزلزل ہونا چاہیے. اور بائبلی سے مراد یہ ہے کہ اس کو بائبل کی بنیادوں کا پتہ ہو اور ان بنیادوں کے مطابق وہ اپنے ایمان کو عمل میں لائے. تو ایک تو واقفیت کلام خدا کا ہونا ضروری ہے اس شخص کے لیے جو شہادت کے درجے پر جا رہا ہے, جو گواہی دے رہا ہے, چاہے وہ ابتدائی صورت میں ہے چاہے انتہائی صورت میں ہے, وہ لفظوں میں دے رہا ہے, وہ عمل میں دے رہا ہے, وہ تجرباتی شہادت میں ہے. لیکن ضروری ہے کہ وہ نمبر 1 کلام خدا سے واقف ہو, نمبر 2 اس کا ایمان غیر متزلزل ہو. ٹھیک. وہ آئے دن ایمان میں غلطیاں نہ کرے اور ایمان میں انحراف نہ کرے اور ایمان میں آمیزش نہ کرے, اور ان باتوں کا وہ بہت خیال رکھے. جیسے پولس رسول نے جب تیموتھیوس کو خط لکھا, تیموتھیوس کو دوسرا خط لکھا جس میں وہ اپنے کوچ کا ذکر کرتا ہے, اپنے انتقال کا ذکر کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. جی. اور خالص ایمان کی بات کرتا ہے وہ. جی.
اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایمان کو خالص طور پر محفوظ رکھا ہے، تو میں نے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دیا. اور چونکہ وہ کلام خدا سے واقف تھا، غیر متزلزل ایمان میں تھا، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اس کو خراب ہونے سے بچایا ہے، اس میں خالص ایمان میں جو بائبلی ہے اس پر قائم رہا ہوں. تو پھر وہ اس کانفیڈنس کا ذکر کرتا ہے کہ اب میرے لیے وہ تاج رکھا ہوا ہے جو ہر اس شخص کے لیے جو غیر متزلزل ایمان میں رہتا ہے. صحیح. تو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکیزہ اور طائب دل کے ساتھ زندگی بسر کریں. اچھا، صحیح، ٹھیک. یہ اصولوں میں سے یہ ایک تو کلام خدا کی واقفیت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تھیوری لے لی، صحیح، پھر آپ نے اس کو عمل میں لے لیا، پریکٹس کیا، صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو دماغی اور دلی پاکیزگی ہے اور توبہ کی روح جو ہے، کیونکہ انسان اس زمین پر رہتے ہوئے خطا میں رہتا ہے. کئی دفعہ وہ دانستن کرتا ہے، کئی دفعہ وہ نادانستن کرتا ہے، لیکن خطا ہوتی ہے اس بدن میں رہتے ہوئے. لیکن اس میں تائب دل کے ساتھ توبہ کی روح میں زندگی بسر کرنا اور اس کے حضور میں روز سجدہ ریز ہو کر اسے معافی مانگنا بہت ضروری ہے، جس کو ہم مسیحی تھیولوجی میں سینکٹیفیکیشن کا عمل کہتے ہیں. ٹھیک. کہ ہم آلودہ ہو جاتے ہیں سوچ میں، اپنے عمل میں، لیکن ہم خدا سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور خدا کا روح القدس پھر ہمیں سینکٹیفائی کرتا ہے، ہمیں پاکیزگی میں قائم کرتا ہے، راستہ بازی میں، اس راستہ بازی میں قائم کرتا ہے جو یسوع مسیح کے خون بہانے سے ہمیں میسر آئی ہے. ٹھیک. تو وہ راستہ بازی جو مسیح کے خون سے ہمیں ملتی ہے، اس ایمان میں رہتے ہوئے اس کو پھر وہ مینٹین کرتا ہے اس صورت میں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ طائب رہے اور ہم پاکیزگی کے عمل میں رہیں. ٹھیک. ہم روز بروز اس کے رابطے میں رہیں. کیونکہ دیکھو پولس رسول نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتی ہے. تو وہ نادانستن بدی کی بات کرتا ہے کہ میرے سے کچھ نادانستن گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن جب گناہ کی ہم بات کرتے ہیں بائبل مقدس میں، تو گناہ ارادی بھی ہوتا ہے اور غیر ارادی بھی ہوتا ہے، لیکن گناہ تو گناہ ہی ہے. گناہ کی سزا بھی وہی ہے. خدا کے حضور تو گناہ ہی ہے، چاہے وہ آپ دانستن کریں یا نہ دانستن کریں. لیکن ہر طرح کے گناہ کے لیے آپ کو خدا کے حضور میں معافی کے لیے خواستگار ہونے کی روز بروز ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ سینکٹیفیکیشن کا عمل ہے، تقدیس کا عمل ہے، جو تھیولوجی کی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں. 3 سٹیجز ہم نجات کی کرتے ہیں نا، جسٹیفیکیشن، سینکٹیفیکیشن اینڈ گلوریفیکیشن. ٹھیک. تو جو سیکنڈ سٹیج ہے ایماندار کی زندگی میں سینکٹیفیکیشن کی، اس کو روز بروز پاکیزگی کی، معافی کی، بحالی کی، راست بازی کی، مینٹیننس کی ضرورت ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے میسر آتی ہے. تو یہ زیادہ تو نہیں کر سکتے اس پروگرام میں، کیونکہ ٹائم کی قلت کے باعث میں 3 ان باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو شہادت کی طرف بڑھنا ہے، چاہے وہ شہادت کی پہلی سٹیج ہے، منادی کی بات ہے، چاہے وہ شہادت کی دوسری سٹیج ہے جس میں عمل کی بات ہے، چاہے وہ شہادت کی تیسری سٹیج ہے جس میں تجرباتی شہادت یا خونی شہادت کی بات ہے، تو اس شخص کو اپنے کلام کی واقفیت، غیر متزلزل ایمان اور طائب اور پاکیزہ دل کو روز بروز ٹٹولتے اور دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پر ہوں. تو پھر وہ جا کر شہادت یا گواہی کی کسی بھی سٹیج پر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور بنیادی بات ہے کہ ہم ان اصولات کو ذہن میں رکھیں. اگر ہم دیندار ہیں، اگر ہم حقیقی مسیحی ہیں، اور اگر ہم گواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. گواہی کا جذبہ رکھنا ایک الگ بات ہے. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ گواہی کا ہمیں حکم ملا ہے. ہر مسیحی ایماندار کی زندگی میں یہ حکم ہے. وٹنس جو ہے وہ مسیحی ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی پلرز میں سے ایک پلر ہے، بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے گواہی دینا، شہادت دینا. تو یہ جو گواہی کا موقع ہے، یہ ہر ایماندار پر ایک ذمہ داری ہے. ہر ایماندار پر ایک ذمہ داری ہے صحیح. جو مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ مسیح کے کاموں کی گواہی دے، وہ اس ایمان کی گواہی دے جس ایمان پر وہ قائم ہے. تو یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے، خواہش کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے. یہ خواہش کی بات نہیں ہے، یہ جذبے کی بات ہے. تو یہ میری ایک ذمہ داری ہے، یہ میرا چیلنج ہے مسیح زندگی میں رہتے ہوئے کہ میں گواہی دوں، مسیح کے نام کی گواہی دوں، خدا کے کلام کی گواہی دوں، اپنے ایمان کی گواہی دوں.
اور اس گواہی میں رہتے ہوئے میں کسی بھی سٹیج سے گزر جاؤں تو آخر تک وفادار رہنے کی بات ہے. جو آخر تک وفادار رہے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا. تو وفاداری کا، ایمان میں وفاداری کی جو سٹیجز ہیں وہ اس زندگی، اس مٹیریل زندگی کے اختتام تک ہے. بالکل. لیکن بھائی صاحب ایک سوال اگر آپ اجازت دیں، ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آیا، جیسے آپ نے کہا کہ ہر مسیحی جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن ہر مسیحی جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا انتقال کر جاتا ہے یا یہاں سے چلا جائے، وہ اس کو شہادت کا درجہ، یا وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں جائے یا پھر وہ اس کو مار دیا جائے، قتل ہو جائے، کہیں بھی کچھ بھی کسی بھی ایسے واقعے کے نتیجے میں اس کی موت سرزد ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے یا موت واقع ہو جاتی ہے، تو کیا وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جس معنویت میں، جس مفہوم میں ہم اس لفظ کو اپنے کلچر میں استعمال کرتے ہیں، ہاں یہ چیز کلچر میں جو چیز ہمارے اپنے کلچر میں صرف شہید ہم اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی جان دے دی، جس نے خون بہا دیا ہے. اور بائبل مقدس میں دو مثالیں ملتی ہیں، ایک انتپاس کی جس کا ذکر مکاشفہ کتاب میں آیا ہے، اور یسوع مسیح نے جب یوحنا رسول کی معرفت یہ پیغام بھیجا اور یہ کلام دیا تو اس میں اس نے میرا وفادار بندہ انتپاس اور اس کی شہادت کا وہ ذکر کرتا ہے. پھر اسٹیفنس کی شہادت کا ذکر ہمیں ملتا ہے اعمال کی کتاب میں. تو اس میں جو جس بات کو بنیاد بنا کر شہید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ تو انتہائی شکل ہے گواہی کی اور شہادت کی، لیکن اس میں جب شہادت کا لفظ دیا گیا، انتپاس کو دیا گیا اور اسٹیفنس کو دیا گیا، تو ان کی گزشتہ زندگی کے سارے وہ غیر متزلزل ایمان بھی اس میں ہے، کلام خدا کی واقفیت ہے. کیونکہ جب اسٹیفنس کو شہید کیا گیا تو وہ پرانے عہد نامے میں سے منادی کر رہا تھا اور کلام خدا کی تشہیر کر رہا تھا، منادی کر رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی زندگی میں پائی گئیں کہ جنہوں نے ابتدائی سٹیج پر بھی شہادت کی گواہی دی، پھر درمیانی سٹیج پر جس کو ہم عملی شہادت کہہ رہے تھے، پھر انتہائی شکل بھی انہوں نے اختیار کی. جو آپ کا سوال ہے، اگر کوئی شخص خونی شہادت کو نہیں پہنچتا، اس کی طبعی موت ہو جاتی ہے، اس کی طبعی موت یا کسی بھی طرح سے وہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، صحیح، لیکن وہ ایمان میں کوچ کرتا ہے، تو اس کی قبولیت جو ہے وہ خدا کے حضور میں برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو خونی شہادت لے کر جائے گا تو وہی جنت میں جائے گا یا وہی حیات ابدی میں جائے گا. ایمان شرط ہے خدا کی حضور میں مقبول ہونے کی. مسیحی علم الہیات میں یا بائبل مقدس کے بیانات میں کوئی شخص اعمال سے راست باز نہیں ٹھہرتا، ہر شخص ایمان ہی سے راست باز ٹھہرتا ہے. ٹھیک. اور ایمان ہی ایک شرط ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، ایمان ہی شرط ہے جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے. تو یہ شہادت ہو یا منادی کا فعل ہے یا عمل کا فعل ہے، یہ سارے فعل ہیں، لیکن اگر ان سارے اعمال میں اگر ایمان نہیں ہے تو یعقوب رسول تو اس بات کا کہتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان جو ہے اس کے ساتھ عمل نہیں ہے تو عمل جو ہے بغیر عمل کے ایمان مردہ ہے. بالکل. اور اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کر جاتے ہیں اور ایمان نہیں ہے تو پھر وہ عمل بھی کارآمد نہیں، کیونکہ پیچھے ایمان کی فورس نہیں ہے. بالکل، دونوں چیزیں لازم. تو ایمان اور عمل دونوں لازم ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی میں داخلے کی جو شرط بیان کی گئی ہے وہ ایمان ہی ہے. ایمان ہی سے ابراہم راست باز ٹھہرا، ٹھیک ہے. ایمان ہی سے لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، صحیح، جس کا ذکر عبرانیوں خط کے 11ویں باب میں ایک مفصل ذکر ہے. عبرانیوں خط میں پولس رسول نے ایک مفصل بیان کیا ہے، ایمان ہی سے عیسیٰ نے یہ کیا، ایمان ہی سے لوگ آرے سے چیرے گئے، ایمان ہی سے لوگوں نے جانیں دے دی. تو ایمان جو ہے، ایمان بنیادی شرط ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی شخص جس کو جو خونی شہادت ہے اس کا موقع نہیں ملتا، جیسے پچھلے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ تجرباتی شہادت کا موقع ہے، بہتوں کو نہیں ملتا، لیکن اگر وہ ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں، ایمان میں چلے جاتے ہیں، تو وہ سارے وعدے جو شہیدوں کے لیے ہیں، جو گواہوں کے لیے ہیں، وہ سب ان کے لیے بھی ہے. اگر کسی کو موقع ملتا شہادت کا تو یہ کمال کی بات ہے.
ٹھیک. اگر موقع نہیں ملتا اور ایمان موجود ہے تو سارے وعدے وہ ان کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ ایمانداروں کے ساتھ وعدے ہیں. شہید وہی ہوتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے. ٹھیک. بھائی صاحب، جس تجرباتی شہادت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا مسیحی تاریخ میں یا بائبل مقدس میں بھی کیا ایسی کوئی ان شہادتوں کی کوئی مشق ہے، کہیں پائی جاتی ہے، کہیں ذکر ہے ان کا؟ یقیناً اس کا بہت مضبوط مشق اس کی ملتی ہے ہمیں ابتدائی کلیسیا میں. بائبل مقدس میں تو میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک انتپاس کی، جس کا ذکر مکاشفہ کتاب کے 6 باب میں ہے جی، اور اس کے بعد پھر انجیل اعمال کی کتاب میں اسطفنس کی شہادت کا ذکر ہے 6 باب میں. جی جی. تو یہ جو اسطفنس کی شہادت ہے اور انتپاس کی شہادت ہے، کچھ لوگ مسیح کی موت کو بھی شہادت کے زمرے میں گنتے ہیں، لیکن ہم اس کو ان شہادتوں کے زمرے میں نہ گنیں تو زیادہ مناسب ہے. اس لیے کہ انہوں نے قربانی تو دی، کفارہ تو ادا ہوا. ہم نے پچھلے پروگرام میں، پچھلے ایپیسوڈ میں قربانی اور شہادت کا فرق نکالا تھا. جی جی. تو ہم یسوع مسیح کی شہادت کو ان شہادتوں کی لائن میں نہ رکھیں تو میرا خیال ہے کہ بائبل مقدس ہمارے ایمان کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ ایک فرق بات تھی. ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں شہادتوں کی بہت ساری مثالیں ہیں، پرانے عہد میں بھی ہیں، نئے عہد میں میں نے 2 باتوں کا ذکر کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ رسولوں کی شہادتوں کا ایک لمبا سلسلہ تاریخ میں ملتا ہے ہمیں. مثال کے طور پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو ہمارے اپنے ملک میں توما رسول آئے، جن کو توما رسول ہند کے نام سے بھی جانا گیا، مدراس میں ان کو نیزوں سے شہید کر دیا گیا ایمان کی وجہ سے. پھر اس کے بعد متی رسول کو حبشہ میں تلوار سے قتل کیا گیا. صحیح. اس کے بعد ہم یعقوب رسول کو دیکھتے ہیں کہ وہ یروشلم میں اونچے برج سے گرا دیا گیا اور اس کے بعد اس کو سنسار بھی کر دیا گیا. اور پھر یہ تو ہلکی باتیں لگ رہی ہیں، مجھے یہ بات سن کے میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب برتلمائی آرمینیا میں گئے، جو یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے، رسول تھے. برتلمائی جب آرمینیا گئے تو آرمینیا کے لوگوں نے ان کو زندہ کھال ان کی اتار دی گئی، زندہ شخص کی کھال اتار دی، اظہار ثانی کے بعد، مطلب اتنی تکلیف دینے کے بعد. اور پھر اس کے بعد ان کا سر قلم کیا گیا. پہلے ان کی کھال اتاری گئی اور پھر ان کا سر قلم کیا گیا. سر قلم کر کے کھال اتاری جاتی تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن زندہ کی کھال اتاری گئی پہلے اور اس کے بعد پھر ان کا سر قلم کیا گیا. اور شہادت کی یہ وہ شکل ہے جو انتہائی ہے. پھر اندریاس کو ایکس نما صلیب پر لٹکایا گیا اور انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا. پولوس اور پطرس کو 29 جون 68 عیسوی میں ایک ہی دن روم میں شہید کر دیا گیا. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں، پولیکارپ کی شہادتوں کا ذکر ہے، انتپاس کی شہادتوں کا ذکر ہے، اور بہت سارے ابتدائی کلیسیا کی تاریخ تو شہادتوں سے بری پڑی ہے. بالکل بالکل. جو شہیدان روم ہے، شہیدان کارتھیج ہے، کتابیں لکھی ہیں. پادری برکت اللہ نے کتاب لکھی شہیدان کارتھیج، اس میں ابتدائی کلیسیا کے شہیدوں کا اس نے بڑا مفصل ذکر کیا. پھر ایک اور کتاب لکھی گئی جب روم جل رہا تھا، جی اس وقت بھی اس میں بہت ساری شہادتوں کا ذکر. ابتدائی کلیسیا میں تو شہادتوں کا سلسلہ بھرا پڑا ہے. جی بالکل. یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اس زمانے میں اس طرح کی شہادتوں کا سلسلہ اتنا نمایاں نظر نہیں آتا. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ شاید یہاں پر ابھی اتنی اپرچونٹی لوگوں کو نہیں ملی. یہ موقع ہے. اور پولوس رسول نے اپنے کسی خط میں اس بات کا ذکر کیا کہ تم آج تک کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جس میں خون بہا ہو. اور شاید پاکستانی کلیسیا کو ابھی تک وہ موقع نہیں ملا، کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جس میں خون بہا ہو. اور ٹرٹولین نے کہا تھا کہ شہیدوں کا خون کلیسیا کا بیج ہے. جب شہیدوں کا خون بہتا ہے تو کلیسیا مضبوط ہوتی ہے. جب شہیدوں کا خون بہتا ہے تو کلیسیا ایمانی طور پر، روحانی طور پر ترقی کرتی ہے. اور پاکستانی کلیسیا ابھی تک ایمانی اور روحانی طور پر کمزور اس لیے ہے کہ یہاں پر ابھی شہادتوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. اور پولوس رسول کا یہ بیان شاید پاکستانی کلیسیا کے لیے ہے کہ تم آج تک کبھی کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جس میں خون بہانا پڑا. تو شہیدوں کا خون جو ہے وہ کلیسیا کا بیج ہے. جب خون بہے گا شہیدوں کا ایمان کی بنا پر،
ایمان کے لیے خدا کی راہ پر، تو پھر کلیسیا ترقی کر گئی ایمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ آج ان دنوں میں پاکستان میں رہتے ہوئے مسیحیوں اول تو اس مضمون پر زیادہ بات ہوتی نہیں ہے، سیمینارز پہ بات نہیں ہوتی، چرچز میں پریچنگ نہیں ہوتی، شہادت کا اتنا پرچار نہیں ہوتا۔ وہ شاید یہ بات اس لیے ہے کہ ایک تو نئے عہد نامے میں لفظ شہادت جو ہے وہ صرف 3 بار استعمال ہوا ہے، جبکہ اس کے مقابل میں لفظ گواہی کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ شاید نئے عہد نامے کے مصنفین نے لفظ شہادت کی بجائے لفظ گواہی استعمال کرنا زیادہ مناسب سمجھا، کو زیادہ استعمال کیا ہے۔ اور آج کا چرچ بھی زیادہ گواہی پر زور دیتا ہے، شہادت کی بات نہیں زیادہ کرتے، جبکہ شہادت اور گواہی ہم معنی لفظ ہیں۔ گواہی دیتے ہوئے ہی خون بہانا ہے، گواہی لفظوں میں جاتی ہے، گواہی ہی عمل میں جاتی ہے۔ تو ہم لفظ شہادت کو زیادہ استعمال نہیں کرتے، ادروائز یہاں پر لفظی شہادت پر تو بہت زور ہے۔ جی عملی شہادت کا میں کچھ نہیں کہتا، لیکن عملی شہادت بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، اتنی ہی ضروری ہے جتنی لفظی شہادت ہے، اور پھر اتنی ہی ضروری ہے کہ تجرباتی شہادت بھی کی جائے، اور پاکستانی چرچ کو تجرباتی شہادت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ بالکل۔ بھائی صاحب ایک سوال اور، وقت کیونکہ تھوڑا کم ہے، جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ان کو کیا امید آگے ملتی ہے، کیا امید ان کے سامنے ہوتی ہے؟ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے۔ اچھا، صحیح۔ اس امید کی بابت بات کرنے کے لیے ہمیں کافی ٹائم چاہیے ہوگا۔ اچھا، اور مجھے نہیں علم کہ آپ کے پاس ابھی کتنا ٹائم ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی اس عمل میں ہے، چاہے وہ لفظی شہادت دے رہا ہے، چاہے وہ عملی شہادت دے رہا ہے، چاہے وہ تجرباتی شہادت کی طرف جاتا ہے، یا خدا اس کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ تجرباتی شہادت میں سے گزرے، اس کو خون بہانا پڑے تو وہ خون بہائے اپنے ایمان کے لیے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے لیے، اپنے کلام کی بنیادی کے لیے، تو وہ ایک فرق، وہ اس کے یقیناً اس کے سامنے ایک امید ہے، یقیناً اس کے سامنے ایک وعدہ ہے جس کو لے کر وہ چل رہا ہے۔ ہم مذہبی طور پر یا معاشرتی طور پر یہ انسانی جبلت میں ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے سامنے ایک مقصد ہے، اور کوئی مقصد اگر نہیں ہے تو وہ کچھ کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنی جان دینے تک ہمت کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک امید ہے، اور اس وعدے اور امید کا پراپرلی ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے پاس کیا وعدہ ہے، کیا امید ہے، کہ وہ کس امید کو لے کر، کس وعدے پر چلتے ہوئے وہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے۔ تو ہم اگر تو ٹائم ہے آپ کے پاس تو میں ان باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں، نہیں تو ہم ایک اور ایپیسوڈ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر یہ بہت وسیع ہے یہ ٹاپک، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اگر ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم اس ٹاپک پہ ایک اور پروگرام ارینج کریں، کچھ اور زیادہ سیکھیں گہرائی میں جا کر، تاکہ شہادت کے حوالے سے جو فیوچر میں آگے کس امید پہ لوگ شہادت کو سوچیں یا اس تجربے کو حاصل کریں، آگے امید ان کے پاس کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم اس حوالے سے ایک اور پروگرام کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ ناظرین کو آج کی اس گفتگو سے بہت انہوں نے اس گفتگو سے فیض حاصل کیا ہوگا۔ مجھے تو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اور پروگرام کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم مسیحی تصور شہادت کو ڈسکس کر رہے ہیں ان پروگرامز میں۔ آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ بھی اس حوالے سے دیکھی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ہم امید کریں گے کہ ہم اس حوالے سے جو آخری سوال بھائی صاحب نے کہا چھوڑا ہے کہ ان کے پاس کیا امید ہے، ہم بھائی صاحب سے کچھ اور سیکھیں گے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی